आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी प्रणाम सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम ठीक हूँ। जी जी सर, आज आइए। हम जी आज 4 की 35 का मुताला करेंगे। 4 की 4 35। की 35, जी हाँ। सूरह निसा, आयत 35। जी सर। जी हाँ। व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा। और अगर तुमको मियाँ बीवी के दरमियान इफ्तिराक का अंदेशा हो, यानी ताल्लुकात के बिगड़ जाने का अंदेशा हो, तो एक हकम मर्द के ख़ानदान से मुकर्रर करो और एक हकम औरत के ख़ानदान से। अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानता और ख़बर रखता है। यहाँ जो बात कही गई है, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में जो है अगर कहीं तुरशी आ गई या जो है दोनों में तफरक़ा हो गया, जो है कुछ झगड़ा हो गया किसी बात पर, तो कुरान उनको ये हुक्म दे रहा है कि मर्द की तरफ से एक ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो हकम का दर्जा, यानी मतलब उसकी बात उसके ख़ानदान में मानी जाती है हकम के तौर पर, फैसला करने वाले के तौर पर, और एक आदमी औरत की तरफ से होना चाहिए। और फिर वो दोनों लोग बैठकर ये इन दोनों के क्या झगड़े हैं, क्या मसले हैं, उनको सुनेंगे। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक फ़ैसला सुनाएंगे। तो उसके बाद फिर मियाँ बीवी को उन दोनों की बात मुत्तफ़क़ा तौर पर जो भी होगी उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। ये एक अच्छी बात इसमें बयान की गई है कि मर्द की तरफ से भी एक हकम हो और औरत की तरफ से भी एक हकम हो, ताकि मियाँ बीवी अगर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो इसका फ़ैसला जो ख़ानदान के दो बुज़ुर्ग, दोनों के ख़ानदान से, मर्द के ख़ानदान से भी हो एक और जो है औरत के ख़ानदान से भी एक हो, तो वो दोनों इनके मसाइल का कोई फ़ैसला करेंगे। इसमें एक अच्छी बात ये कही गई है। जी जनाब, हिंदी में क्या कहते हैं? मीडिएशन की बात कर रहे हैं, जैसे कोर्ट में भी यहाँ होता है। जी मीडिएशन सेंटर में जाओ, पहले वहां पे बात जी करो आपस में। हाँ, यानी मतलब कोई तलाक देना है या मामला और मज़ीद बिगड़ने का अंदेशा है, यानी ऐसा इस बात का डर है कि बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अ, अच्छा, होता क्या है आम तौर पर झगड़े का असल सबब क्या होता कि औरत नहीं चाहती है कि वो हर बार इताअत ही के दर्जे पर रहे। फिर ज़ाहिर बात है, औरत अगर जो है पढ़ी लिखी है, औरत समझदार है, तो कई मौक़ों पर ऐसा होता है कि मर्द की ज़िद रहती, मर्द की हठ धर्मी रहती, तो मर्द अपनी हठ धर्मी या फिर जो है अपने मर्द होने का जो जो उसको जो हक हासिल है, वो वहाँ अपनी मर्दगिरी दिखाता है, समझिए ना। तो अब पढ़ी लिखी औरत कई मौक़ों पर जो है मर्द की इस तरह की मर्दगिरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती, तो यहीं से झगड़े का जो है की शुरुआत होती है। तो वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उसकी नौबत आ जाती है कि दोनों में यानी मतलब सेपरेशन की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो वो होने से पहले कुरान इनको हुक्म दे रहा है, दोनों को, मियाँ और बीवी को, कि दोनों की तरफ से एक एक हकम के तौर पर जो है किसी को बुला लिया जाए और उनके सामने मसले को रख कर वो लोग इस जो भी परेशानी है उसके लिए कोई हल निकालें। ये बात इसमें कही गई। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं? और यदि तुम्हें दोनों के बीच वियोग का डर हो तो एक मध्यस्थ उस पति के घराने से तथा एक मध्यस्थ उस पत्नी के घराने से नियुक्त करो। यदि वे दोनों संधि करना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों के बीच संधि करा देगा।
वास्तव में अल्लाह अति ज्ञानी सर्वसूचित है। ये बार बार अल्लाह के बारे में ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत है भाई? चलते अल्लाह फिरते अति उठते ज्ञानी। बैठते, हाँ, यानी अब आपके दादा हजरत या मेरे दादा हजरत चलते फिरते उठते बैठते आते जाते बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चों मैं तुम्हारा दादा हूं, बच्चों ये घर मेरा है, बच्चों ये जो खाना तुमको मिल रहा है असल में जो है ये मेरे बाग का है, ये जो फल तुम आम खा रहे हो ये मेरी अमरई का है, मेरे बाग का है। बच्चों, तो बच्चे ये इस तरह की बातों से उकता नहीं जाएंगे? क्या ख्याल है? ऐसा नहीं इतना होता? जताने के बाद तो एक इंसान को बर्दाश्त नहीं करता, और ये खालिक कायनात इतने वक्त जता रहा, हर जुमला बार आखिर में बार वही जता एंड रहा है, हो रहा। हर आयत में जता रहा है भाई, हर आयत में ये बोल रहा है कि मैं इल्म रखने वाला हूँ, मैं खबर रखने वाला हूँ, मैं जो है रब्बुल आलमीन हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं जो है वो तुम्हारा पालनहार हूँ। ये कहने की क्या जरूरत है? एक वाकई जो पालनहार होता उसको कहने की जरूरत नहीं होती ना, लेकिन जो बार बार कह रहा है वहां कुछ गड़बड़ जरूर है, समझे? जो जी। बार बार उठते बैठते चलते फिरते कहा जा रहा, इस तरह से बातें कहे जा रहा है, तो मामला कुछ कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है? अच्छा, आयत नंबर 36 में कहा गया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीली वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। और अल्लाह ही की बंदगी करो और किसी चीज को भी उसके साथ शरीक न करो। ये मालूम पता नहीं है ना, मतलब किसी चीज को भी उसके साथ शरीक न करो, क्या मतलब? अच्छा, उसके साथ और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और कराबतदारों, यतीमों और मुहताजों के साथ, और कराबतदार हमसाए और अजनबी हमसाए के साथ, और हम नशीन साथी और मुसाफिर के साथ, और वो लौंडी या गुलाम जो तुम्हारे मिल्क यमीन हैं उनके साथ भी नेक सलूक करो। अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता कि इन लोगों को जो शेखी खोरे हैं और अकड़ने वाले हैं। अच्छा, ये इस तरह की जितनी आयतें हैं, इस तरह की जितनी आयतें हैं, उनमें कहीं भी आपको पूरे कुरान में ये नहीं मिलेगा कि तुम्हारा पड़ोसी अगर काफिर है तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये नहीं कहा गया, नहीं कहा गया। सिर्फ ये यहाँ ईमान पर भी वाले जितनी बातें, पड़ोसी के साथ करना है। हाँ, ईमान वालों के साथ करना है ना भाई। ईमान वाले जो पड़ोसी हैं उनके साथ तुमको अच्छा सलूक करना है, जबकि जो वो पड़ोसी जो ईमान वाले नहीं है, जो काफिर हैं, उनके साथ तो तुमको लड़ाई लड़ना है, उनके साथ तो तुमको कट्टरता बरतना है। ये कुरान का हुक्म है। तुम्हारे पड़ोसी अगर काफिर हैं तो तुमको चाहिए कि तुम्हारे अंदर कट्टरता हो, और इतनी इतनी ऑब्वियस हो कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पता चले कि तुम कट्टर हैं। ये आदेश है, वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, कुरान कह रहा है। अब इस तरह की जितनी अखलाकियात की बातें हैं उनका ताल्लुक ये इस्लामी मुआशरे से है भाई, इस्लामी मुआशरे से है। अगर तुम्हारा पड़ोस काफिर है तो उनके लिए सब सारी बातें नहीं है, नहीं है, उनके लिए ये सारी बातें नहीं है। अब इसमें जितने भी है ना तुम्हारे लेकिन कराबतदार, जी, इसमें तो सारी लेकिन बातें अच्छी अच्छी हैं, मतलब इसमें एज सच कोई ऐसी कत्लो खिताल वाली बात नहीं है। कम से कम प्यार करो और घमंड मत करो, यही बात है इसमें। गुरूर मत करो, हाँ हाँ, बात सही है, मैं इससे इनकार नहीं अच्छे कर रहा, सलूक करो। लेकिन मसला ये है कि ये सारी अच्छी मुआशरत किनके साथ है? काफिरों के साथ है? नहीं। मुशरिकों के साथ है? नहीं, नहीं ना। इन सब का ताल्लुक तुम्हारे जो है कराबतदार कौन? मोमिन कराबतदार। तुम यतीम कौन? समीप मोमिन और दूर के यतीम। पड़ोसी है ना, जी, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों और दूर के पड़ोसी।
تو دور کے پڑوسی بھی اس میں کافر کہاں ہیں؟ خاص طور پر جو ہے وہ کافر جو تمہارے پڑوس میں ہیں ان کے لیے ان کے لیے خاص طور پر آیت اتاری گئی، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، صاف صاف کہہ دیا گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کی یہ قرآن کی آخری صورتوں میں سے ہیں جن میں یہ قرآن کا جو کور میسج ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا. اب یہ آپ کو جو ہے قرآن کی جتنی آیتیں جہاں جہاں ملتی ہے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھا جو ہے سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور یہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. کون لوگ؟ کافر اور مومن نہیں. انما المؤمنون اخوہ، صرف مومن ہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، صرف مومن ہی آپس میں ایک دوسرے سے رحمت اور جو ہے رأفت اور محبت کا جو ہے برتاؤ کریں گے. لیکن جو کافر ہیں اشداء علی الکفار، مومن کیا کرتے ہیں؟ کافروں پر شدید ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں. ریجڈ مومنوں کا کام کیا ہے؟ کافروں پر ریجڈیٹی کرنا. اور مومنوں کی جو ہے محبت، مومنوں کا جو ہے اچھا سلوک کس کے ساتھ ہے؟ ان کا بھائی چارہ کس کے ساتھ ہے؟ بھئی وہ جو مومن ہیں. انما المؤمنون اخوہ کہتا ہے قرآن، صرف مومن ہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جو کافر ہیں وہ بھائی نہیں ہیں، بھائی نہیں ہے، وہ تو دوست بھی نہیں ہے. بھئی ان کے ساتھ تو تعلق بھی نہیں رکھنا ہے، ان کے ساتھ تو اچھا سلوک بھی نہیں کرنا ہے، تم کو نہیں کرنا ہے. صاف طور پر قرآن جو ہے بار بار، تاکہ اب جو ہے اس طرح کے بیانات سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جو ہے چلو ٹھیک ہے بھئی ہم کو دنیا میں رہنا ہے تو ہم کو کہیں کچھ کافر بھی نظر آ جائے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے دوستی کریں گے، بھی اس کے ساتھ دوستی کریں گے اور اس کو بھی اپنا بھائی کہیں گے. نہ، قرآن روکتا ہے، قرآن اس طرح کی باتوں سے روکتا ہے تم کو. اسی وجہ سے قرآن میں بار بار جہاں جہاں بھی جو ہے کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آتا ہے، یہ اگر کوئی غلط فہمی میں، کوئی کنفیوژن میں رہتا تو اس کی کنفیوژن کو کلیئر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کے چاہیے کہ جو ہے وہ مومنوں کو چھوڑ کر کسی کافر کو اپنا دوست، اپنا ساتھی نہ بناؤ. قرآن صاف کہہ رہا ہے. اور تو اور یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے لا يتخذ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یعنی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے دوست ہیں، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہود اور نصارہ کو بھی دوست نہ بناؤ، یہ کہتا ہے قرآن. ایک نہیں، کئی جگہوں پر کہتا ہے. یعنی اب اس طرح کے احکام آنے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے نا بھی چلو ٹھیک ہے، اس میں اچھی باتیں ہیں، اس میں چونکہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، جو مسافر ہے، جو یتیم ہے، اس کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے. اگر کوئی ایسا سوچ کے یہ کرنا بھی چاہتا ہے تو قرآن کی یہ آیتیں دراصل اسی لیے آئی ہیں تاکہ وہ لوگوں کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے وہ دور کیا جائے. جی ہندی میں کہہ رہے ہیں جی تथा اللہ کی عبادت وندنا کرو، کسی چیز کو اس کا ساجھی نہ بناؤ، تتھا ماتا پتا، سمیپ ورتیوں، اناتھوں، نردھنوں، سمیپ اور دور کے پڑوسی، یاترا کے ساتھی، یاتری اور اپنے داس داسیوں کے ساتھ اپکار کرو. نسندے اللہ اس سے پریم نہیں کرتا جو ابھیمانی اہنکاری ہو. اور ویسے بھی داس داسی کا معاملہ سب سے آخر میں آیا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کی ایسی تمام آیتیں جن میں کچھ اچھے سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، مومنوں کو اگر حکم دیا جا رہا ہے تو، یا پھر اگر مان لو یہ حکم اگر عام انسانوں کے لیے بھی ہے تو ان کو بھی یہ کہا گیا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تم کو؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی قسم کا شرک نہ کرنا. عبادت صرف اللہ کی کرنا اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا حکم تو یہ ہے. یہ تمام باتیں جو بعد میں کہی جا رہی ہیں اس کا جو ہے نمبر سیکنڈری ہے بھائی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو بات ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کہہ رہا ہے قرآن.
اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب ظاہر بات ہے کوئی آدمی کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، یا مان لو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی غلامی کرتا ہے، کسی اور کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں سیکنڈری وہ اس کے ساتھ اپلائی نہیں ہوں گی. سب سے پہلا کام یہ ہے. جی آیت نمبر 37 میں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اچھا، کنجوسی کرنا بھی دراصل جو ہے ایک طرح کی ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے ان کو کافر کہا جا رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کیا گیا ہے کنجوسی کرنے والے. اچھا، اب یہ عجیب معاملہ ہے، اس میں الفاظ تو ایسے کچھ آئے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کنجوسی کا ایگزیکٹ کیا مفہوم ہوگا. اگر میں کہوں کہ کنجوسی اور کفایت شعاری ایک ہی چیز ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ دونوں الگ ہے. اچھا، کنجوسی کسے کہیں گے پھر ہم؟ ضرورت کی چیزوں میں بھی کام خرچ نہیں کرنا، اس میں بھی کچھ تو بھی. نہیں بھائی، ضرورت کی چیزوں کا بھی آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ یہ ایک جو ہے مطلب اتنا کلیئر کٹ، مطلب یہ پورا بلیک زون میں نہیں ہے نا، یہ ورڈ یہ گرے زون میں ہے. آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے بتا نہیں سکتے کہ کنجوسی اصل میں ہے کیا. مثال کے طور پر اگر میں ہاں جی بولیے، بہت سارے مطلب نکل سکتے، ایکسپلینیشن نکل سکتے، اس کے سینونیمز نکل سکتے کنجوسی کے وجہ سے. ظاہر بات ہے بھائی، آپ اس کو کوئی فکس نہیں کر سکتے نا کہ کنجوسی کا مطلب یہاں پر بخل کا لفظ آیا ہے، بخل کے ایگزیکٹ کیا معنی ہیں. اب اس میں جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے آپ جس چیز کو بخل سمجھ رہے ہیں میرے نزدیک وہ بخل نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے میں جو کام جو ہے مان لو میں کسی معاملے میں تو میں بہت ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہوں، لیکن کسی معاملے میں جو ہے ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں میں جو ہے بخل کر رہا ہوں، تو اس پہ تو جو ہے مسئلہ ہے نا. تو اب قرآن یہ بتا نہیں پا رہا کہ اصل میں بخل ہے کیا. قرآن صرف ایک جنرل ورڈ یوز کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے میں جو کنجوسی کرتے، ہو سکتا ان کے لیے ہوں گی پھر یہ بات. اب کچھ بھی ہو سکتا بھائی. مثال کے طور پر اب ایک آدمی کے پاس اگر 1 کروڑ کا مکان ہے اور اس کے پاس کوئی آدمی، کوئی مولوی، کوئی ملا آ گیا کہ بھئی جو ہے میں اپنے گاؤں میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، تو ظاہر بات ہے اللہ کا گھر ہے مسجد، اور مسجد کے برابر میں جو ہے میں جو ہے دینی مدرسہ بھی کھولنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے اس میں کچھ اپنا یوگدان دیں. تو وہ شخص جو ہے اگر مان لو 10 روپے دے دیتا ہے تو اس مولوی کے مطابق یہ شخص جو ہے کنجوس ہے نا، بخیل ہے نہیں؟ کنجوس ہے. وہ دیکھے گا یار تمہارا گھر تو اتنا بڑا ہے، 1 کروڑ کا تو تمہارا مکان ہے اور تم مجھے جو ہے 10 روپے دے رہے ہو. تو اس مولوی کی نظر میں تو جو ہے یہ شخص کنجوس ہو گیا نا. اور پھر اگر یہ شخص اس کے بعد جو ہے اپنے پڑوس میں جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اس آدمی کے پڑوس میں جا کر کہتا ہے کہ جو ہے میں ایک مدرسہ اور مسجد جو ہے بنانے والا ہوں، آپ لوگ اس میں، تو یہ شخص جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو کہتا ہے نہیں بھائی 10 روپے سے زیادہ نہیں دینا اس کو، میں نے بھی 10 روپے دیے ہیں اور تم بھی 10 روپے دینا. تو اس کا مطلب اس آیت کے مطابق وہ شخص ایسا ہے جو خود بھی کنجوسی کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو اب ایسے شخص کو جو ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کافر ہے، اور ایسے کافر کے لیے دردناک عذاب جو ہے یا جو ہے بہت ہی بہت رسوا کرنے والا عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. مانکاری یاتنا.
ہاں عجیب معاملہ ہے. اچھا اس میں ہمارے مودودی صاحب جو ہے اس پر کوئی ایک فٹ نوٹ لکھتے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے. مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے, نہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے, نہ بندگان خدا کی مدد کرے, نہ نیک کاموں میں حصہ لے. لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے. یہ دراصل اللہ کی سخت ناشکری ہے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا انعم نعمتا علی عبد احب ان یظہر اثرها علیہ. اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو, یعنی اس کے کھانے پینے, رہنے سہنے, لباس اور مسکن, اور اس کی داد و دہش پر بھی. ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے. یعنی اب یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اگر آدمی اچھا پہنتا ہے, اچھا کھاتا ہے, اچھا کھلاتا ہے, تو لوگ کہیں گے یہ تو جو ہے, اب دوسرے ایک شخص کی نظر میں یہ ہو سکتا ہے یہ آدمی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے, اسراف کر رہا ہے. بھئی کنجوسی اور اسراف میں ایگزیکٹ آپ ان دونوں کو جو ہے سمجھنا بہت مشکل ہے. یہی معاملہ اسراف کرنے والوں کے ساتھ بھی قرآن جو ہے مطلب اس طرح کا حکم سناتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین, جو اسراف کرتے ہیں. اسراف کا کیا مطلب؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے اس کا فیصلہ, اس کو طے کون کرے گا؟ کیسے کریں گے آپ؟ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی 10 لاکھ میں کرتا ہے, تو اب ظاہر بات ہے اس کی اکلوتی بیٹی ہے. اب وہ اس کی خواہش ہے کہ جو ہے میں اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا جو ہے اس کو میں بیاہ ہوں, اور جو ہے میری خواہش ہے, میری تمنا ہے, میرے ارمان ہے. تو ہو سکتا ہے دوسرے کی نظر میں جو ہے یہ شخص کیا ہے, مسرف ہے, یہ اسراف کرنے والا ہے, ضرورت سے زیادہ لٹانے والا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے بڑی اس میں کنٹروورسی ہے, اور ایسے الفاظ کو لے کر اللہ میاں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے یہ کیا ہے, دردناک عذاب ہے, اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے, یہ کافروں میں شامل ہے. عجیب باتیں ہیں یار, عجیب باتیں ہیں. فالتو کی باتوں میں جو ہے اللہ میاں پڑھ کے, اب بھائی تم کو کام کی باتیں کہیں کچھ جو ہے واقعی. مثال کے طور پر ایک آدمی ریپ کر کے آیا ہے, اس کی کیا سزا سنانی ہے؟ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملتی. ایک آدمی ایک کافر کا قتل کر کے آیا ہے, اس کی کیا سزا ہے؟ آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. کافر کے قتل پر, حالانکہ قرآن میں 2 آیتوں میں باقاعدہ مومن کے قتل کو لے کر بات ہوئی ہے, لیکن کافر کے قتل کو لے کر بات نہیں ہوئی. اس لیے کہ قرآن کی نظر میں کافر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. بھائی کافر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وضاحت ہے مودودی صاحب جو کر رہے ہیں, یہ وضاحت ہے, ایکسپلینیشن ہے, تفسیر ہے, اور اس میں وہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں, قرآن کی تفسیر میں حدیث. ہاں ظاہر بات ہے, قرآن کی تفسیر میں حدیث ہی تو رہیں گے نا, یہی ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو سوئیں کرپن کنجوسی کرتے ہیں تتھا دوسروں کو بھی کرپن کنجوسی کا آدیش دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنی دیا سے پردان کیا ہے, ہم نے کرتگیوں کے لیے اپمانکاری یاتنا تیار کر رکھی ہے. اچھا بھائی مان لو ایک آدمی کے پاس مان لو 2-4 کروڑ روپے ہیں, لیکن وہ سادہ لباس پہنتا ہے, سادہ کھانا کھاتا ہے, اور سادہ سواری میں گھوم رہا ہے, تو کیا وہ اللہ کی دی گئی نعمت کا جو ہے کفران کر رہا ہے؟ ایک اس عجیب کے لیے بات ہے نا. اپمانکاری یاتنا ہے. ہاں ایسے آدمی کے لیے اپمانکاری یاتنا ہے. بھئی آپ ابھی سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ کنجوسی اصل میں ہے کیا. کیا قرآن نے کنجوسی کو ڈیفائن کیا ہے؟ اسراف کو ڈیفائن کیا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. یعنی ڈیفینیشن کچھ بھی نہیں ہے, اٹھا کے فیصلہ سنا دینا کہ اس کے لیے عذاب ہے. یعنی عذاب تو ہر جگہ موجود ہے سب. عذاب کا فیصلہ تو اللہ میاں کے پاس ایک جو ہے نو کے زبان پر ہوتا ہے, جھٹ سے جو ہے فیصلہ سنا دیتے ہیں. کسی کو بھی کافر کہہ دینا, کسی کے لیے بھی عذاب کا جو ہے کی تیاری کر دینا, یہ اللہ میاں کے لیے بہت آسان ہے. کل ہی ہم نے پڑھا نا, اس طرح کا عذاب دینا تو اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جی
ये क़यामत के यौम जज़ा के दिन बहुत लेकिन लफड़े घपले बहुत होने वाले हैं कि कई लोग उधर चले जाएंगे अजाब में, फिर उसके बाद में प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे, मूसा आएंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे। ये लोग सिफारिश करके वहां वकालत करेंगे उनके सामने कि भाई उसको गलत ये डाल दिए, वो सिफारिश खाली कंजूस एक ही ऐसा जने नहीं ऐसा। करेंगे, नहीं सिफारिश का हक किसी हाँ और को हासिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यानी अब्बासी इस्लाम में सिफारिश का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उसको है जिसके कांधे पे कमली है काली। अच्छा आ रहे हैं देखो वो मोहम्मद, आ रहे हैं देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिनके कांधे पे कमली है कारी। तो न घबराओ नहीं, गुनाहगारो, न घबराओ गुनाहगारो जी। तो मैं मूसा का नाम इसलिए लिया कि वो तो खैर अनप्लान था, लेकिन मूसा ने ही पूरी डिक्टेट किया ना मेराज में नमाजें कितनी होना चाहिए, तो जाहिर है वहां पर भी उनकी चलेगी ना मूसा नहीं की। चलेगी कुछ भी नहीं, मतलब वो असल में मूसा उसमें उस कहानी में मेराज वाली उसका उसकी जो है मनगढ़ंत कहानी में मूसा को जिस इस अंदाज में पेश किया गया जैसा कि मूसा अल्लाह मियाँ और अल्लाह मियाँ के ये प्यारे प्यारे जो हबीब है ना, उनसे भी कहीं ज्यादा समझदार और दूर अंदेश है। उनको इतनी नॉलेज भी है और जो है उनका विजन भी इतना जो है मतलब इतना दूर का है कि उनको समझ में आ गया कि यह नहीं होने वाला है, 50 नमाजें नहीं पढ़ते कोई भी, तो वो जो है वो बार बार उसमें कम करवाते जा रहे हैं। अजीब मामला है। इस बात का पता ना तो अल्लाह मियाँ को है, अल्लाह मियाँ भी उठा के जो है टोकरे में भर के दे रहे हैं 50, तो इन्हों हजरत जो है टोकरा ले लेके 50 नमाजों का लेके आ रहे हैं। अब मूसा बोल रहे हैं कि क्या है भाई, क्या लाए टोकरे में, क्या दिख रहा? नहीं 50 नमाजें हैं। अच्छा 50 नमाजें, नहीं नहीं जाओ जाके अल्लाह मियाँ को बोलो ये तुम्हारी मेरी उम्मत की 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। तो अल्लाह मियाँ क्या करे, उसमें से 5 निकाल लिए, 5 आम निकाल लिए, तो फिर 45 दे के टोकरे को जो है लेके फिर नीचे उतर रहे हैं। तो इस तरह से हर एक ऊपर नीचे होने में 5-5 नमाजों का जो है जो आम है वो टोकरे में से कम होते जा रहे हैं। फाइनली टोकरा उतना ही है लेकिन आम कितने हैं, 5 आम है अंदर। अब उसके बाद आखिरी बात जो है फिर मूसा ने कहा कि मुझे पता है ए मोहम्मद कि तुम्हारी उम्मत ये 5 नमाजें भी नहीं पढ़ पाएगी। तो अब ये इन्हों हजरत ये कह रहे हैं कि अब मुझे शर्म आ रही है, हर बार अल्लाह मियाँ जो है इसमें से 5-5 कम कर रहे थे, अब वो अब मैं जाऊंगा तो ये 5 भी जो है उसमें से निकल जाएंगे, तो क्या मैं ये इस टोकरे को खाली लेके जाऊं? नहीं नहीं भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। इसलिए जो है वो उसी टोकरा तो उतना ही बड़ा है, यानी 50 नमाजों का टोकरा जितना था उतना ही है, लेकिन उसमें से 45 जो है आम निकल गए, सिर्फ 5 आम उस टोकरे में रह गए। अब वो हजरत जो है 5 आम ले लेके वो बड़े से टोकरे में नीचे आ रहे थे। अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ के हबीब, उनको पता नहीं है लेकिन मूसा को पता है। अब बोलो तो वहां पर क्या भी कह रहे? अल्लाह मियाँ किसको भी उठा रहा, अहंकारी कंजूस बोल के जलाने को डाल दे रहा, कोई तो भी मूसा या ईसा कोई तो भी आके बोल रहा वैसा नहीं ऐसा है, अच्छा अच्छा ऐसा था क्या, ठीक है निकालो, तो ये कंफ्यूजन अच्छा बहुत रहेगा बोड़ा में। अच्छा, हाँ हाँ, ये इस लिहाज से बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, अल्लाह मियाँ जो है किसी को बखील समझ गए, किसी को हाँ कंजूस समझ के उसको सीधा उठा के अंदर डाल रहे, एक रुस्वा कुल अजाब में डाल रहे। तो कोई आके बोल रहा मूसा है या ईसा है, अरे अरे अल्लाह मियाँ नहीं, नहीं जो है वो ऐसा नहीं है, उन्हें असल में ऐसा है। अच्छा ऐसा क्या, तो निकालो निकालो भाई, दारोगा है जिंदान, उसको निकालो। बोले तो फिर उसको जो है वो होता है ना बड़े बड़े जो है वो डाल के उसमें से रॉड्स में से निकाल के उसको फिर अब क्या करना भाई, नहीं इनको बाजू रखो थोड़ा सा स्टैंड बाई पे, वो दूसरे को पकड़ के लाओ भाई, उसको भी ले आके डाल दे रहे हैं। क्योंकि अल्लाह मियाँ तो बैठे ही है जो है जहन्नुम में डालने के लिए। अल्लाह मियाँ का एक ही काम है भाई, जहन्नुम में डालना। अल्लाह मियाँ का काम जन्नत में डालना नहीं है, अल्लाह मियाँ का काम जहन्नुम में डालना है। उन तो जहन्नम को दहकाए बैठे तैयार हैं, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो अब वो जहन्नम में जिनको डाला जा रहा है या डाला जा चुका, तो उसको वहां से ये लोग निकलवाएंगे। अरे अरे अल्लाह मियाँ आपको शायद गलत फहमी हो गई, नहीं नहीं असल में ये वो नहीं है, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया है। तो फिर अल्लाह मियाँ बार बार अच्छा 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 ऐसा है तो निकालो भी, निकालो उसको वापस। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं, हिंदी में हो गया। हिंदी में हो गए, हिंदी में अच्छा 4 की 38 आयत, है। अच्छा 38 में ये कहा गया
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اچھا اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو دکھانے کا کیا مطلب بھائی؟ اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخرت پر. ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اب اس میں بھی وہی کنفیوزنگ والی بات، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتی ہے، کیا مطلب بھائی؟ کیا مطلب؟ اب اگر میرے گھر پہ کوئی مولوی آئے اور وہ آ کر جو ہے میں مسجد اور مدرسہ بنانے جا رہا ہوں، حضرت جو ہے مجھے کچھ پیسہ دے دو، میں اپنے پاکٹ سے پیسے نکال رہا تھا، کچھ لوگ آئے میری گیٹ میں سے اندر آ کر دیکھنے لگ گئے، تو میں وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے سامنے جو ہے 100 روپے نکال کے دے دیا. تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا؟ اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. اس کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ کون لوگوں کو دکھا رہا ہے کون نہیں دکھا رہا ہے؟ اب اس کے لیے پھر جو ہے بہرحال وہی عذاب کا یا پھر دھمکی والی بات، یعنی ایسے لوگ شیطان کے جو ہے ساتھی ہیں، اور شیطان جو ہے لوگوں کا بہت برا ساتھی ہے. فساء قرینا ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا جو لوگ اپنا دھن لوگوں کو دکھانے کے لیے دان کرتے ہیں اور اللہ تتھا انتم دن پرلے پر ایمان نہیں رکھتے تتھا شیطان جس کا ساتھی ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے. شیطان جس کا ساتھی ہو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. یعنی اللہ اور شیطان کیا کا ترجمہ نہیں کرتے، اللہ کا بھی ترجمہ نہیں کر رہے اور شیطان کا بھی نہیں کر رہے. حالانکہ اللہ اور شیطان عربی لفظ ہے نا، اس کا بھی جو ہے ٹرانسلیشن ہونا چاہیے نا، نہیں کرتے. دیکھیے ہے نا آیت نمبر 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. ان لوگوں پر آخر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر سچے دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ ان میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے. اب یہ ایک سوالیہ انداز میں یہ آیت ہے کہ ان کو آخر کیا ہو گیا ہے، ان پر آخر کیا آفت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی. وہ جو ہے اگر اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں بخشا ہے، انہیں نوازا ہے، اس میں سے خرچ کرتے. اور اللہ تو کیا ہے ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. جی ہندی میں. اور ان کا کیا بگڑ جاتا یدی وہ اللہ تتھا انتم دن پرلوک پر ایمان وشواس رکھتے اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے دان کرتے اور اللہ انہیں بھلی بھانتی جانتا ہے. اچھا آیت نمبر 40 میں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ بالکل ظلم نہیں کرتا بھائی. اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر کیا کرتا؟ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر، یعنی بہت ہی جو ہے نا، یعنی وہ ایٹم جسے کہتے ہیں اس کو جو ہے عربی میں ذرہ بھی کہا جاتا ہے، یا ایٹم نہیں تو چھوٹی سی ایک ذرہ. اصل میں یہاں پر مثقال ذرہ کا مطلب رائی کے دانے کے برابر. رائی کے ذرہ کہتے ہیں دانہ، چھوٹی سی ایک مائنیوٹ جو ہے، جو بھی ایک یونٹ ہوتا ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مثقال ذرہ کہا گیا. رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے اللہ مثقال، یعنی یہاں پر مثقال ذرہ کا مطلب دانے کے برابر. مثقال اس میں خردل کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں. خردل کہتے ہیں رائی کو.
لیکن یہاں پر مثقال ذرہ کا مطلب دانے کے برابر، چھوٹی سی چھوٹی جو ہے چیز کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور جو اگر مان لو ایک نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بڑھا کر یعنی کیا کرے گا، اس کو اس کی طرف سے جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے. وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑے سے بڑا کر نیکی ایک ہے لیکن ہو سکتا ہے 10 گنا 20 گنا 30 گنا 100 گنا بھی کر سکتا ہے. وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. مگر سوال پھر یہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ ایک کافر نے اگر کوئی اچھائی کی، ایک کافر ہے اس نے اگر کوئی اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو پھر یہ آیت ہمارے کیا کام کی بھائی؟ انسانوں کے لیے اس میں کیا درس ہے؟ یوزلیس، کوئی کام کی نہیں، کوئی کام کی نہیں نا بھائی. یہ ایک طرف تو آپ اکسا رہے ہو کسی کو نیکی کرنے پر، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کس کو اکسا رہے ہو؟ مومنوں کو نا. جو غیر مومن ہے ان کے لیے تو اس میں ہے کیا؟ بتاؤ کیا ہے؟ غیر مومن سے میری مراد انسان کے لیے کیا ہے؟ قرآن میں انسان کے لیے کیا ہے؟ ظاہر بات ہے قرآن کی نظر میں انسان وہی ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ تو گویا انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے نا بھائی، وہ تو شر البریہ ہے. وہ انسان جس کے دل میں ایمان نہیں وہ انسان نہیں ہے، قرآن کے مطابق وہ انسان نہیں ہے. انسان ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے. یہ ایمان ہے تو آپ انسان کہلائیں گے، نہیں تو آپ انسان بھی نہیں کہلاتے. تو ظاہر بات ہے اس کی جو ہے قرآن کی جتنی باتیں ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے ہی نہیں نا، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کण بھر بھی کسی پر اتیاچار نہیں کرتا. یدی کچھ بھلائی کسی نے کی ہو تو اللہ اسے ادھک کر دیتا ہے تتھا اپنے پاس سے بڑا پرتیپھل پردان کرتا ہے. اچھا، کسی پر بھی وہ اتیاچار نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے جو دنیا کے 80% یا مور دین 80% آپ کہہ سکتے ہیں ایسے لوگ جو ظاہر بات ہے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب پر، نہ اللہ کے رسول پر، اور نہ اللہ کا جو ہے جو بھی وہ عقیدہ ہے جسے آخرت کہتے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے نا. تو اس کا مطلب ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا بھائی، لیکن وہ اللہ کی نظر میں وہ ظلم نہیں ہے، وہ انصاف ہے، وہ انصاف ہے. اللہ کی نظر میں وہ ظلم نہیں ہے، وہ عین انصاف ہے، وہ برابر انصاف ہے. کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. کافر دنیا میں کتنے اچھے سے اچھے کام کر لیں، کتنی چیریٹی کر لیں، کتنے لوگوں کے لیے اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، ان کے لیے جو ہے کیا کیا بنائیں، لوگوں کے لیے کنویں کھدوائیں، لوگوں کے لیے جو ہے یعنی مطلب جتنے آرفن سینٹر ہیں ان کو جو ہے کیا کیا ہر طرح کچھ بھی کر لے کافر، قرآن کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی بھی ویلیو نہیں. کافر ہے اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو ایسے شخص کا عمل خیر بھی بالکل ہیچ اور ناکارہ ہے. جی آیت نمبر 41، آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اس دن آخر کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر. دیکھیں یہ جو میاں مٹھو والی بات ہو رہی ہے، میاں مٹھو میاں مٹھو ہر امت سے. اچھا ہر امت سے کون ہے بھائی؟ کیا اس میں ہندو شامل ہے؟ کیا اس میں بدھسٹ شامل ہے؟ کون سی امت؟ کس امت کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ امت کا مطلب ایک کمیونٹی ہے نا، لوگوں کا ایک گروہ جو ہے، ظاہر بات ہے ہندو بھی جو قوم ہے وہ بھی ایک گروہ ہے، بدھسٹ بھی ایک گروہ ہے. دنیا میں کتنی ایسی جو ہے مطلب اس طرح کی امتیں ہیں، کتنے ایسے گروہ ہیں. کیا ان میں سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے؟ کون کس کو لائے گا؟
اب اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اب وہ ہم مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. واہ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، محمد آ گئے یہاں پر. مودودی صاحب اللہ میاں کے ابا جو ہے ہر جگہ محمد کو گھسا دیتے ہیں، محمد آ گئے یہاں پر، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. اب بولو، یعنی ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا. زندگی کا وہ سیدھا راستہ اور فکر و عمل کا وہ صحیح طریقہ جس کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی اسے میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا. پھر یہی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور آپ کی بعثت کے وقت قیامت تک ہے. اب بولو کہاں کیسا کون سی آیت سے ثابت ہوتا ہے بھائی؟ اس میں اصل میں وہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ جو آیت ہے نا، اس میں جو النبی، اس میں الرسول النبی الامی جو کہا گیا ہے اس سے یہ مراد دیتے ہیں اپنے منہ بولے نبی کو، حالانکہ نہیں ہوتا. الامی کا مطلب مسلمانوں کا منہ بولا نبی نہیں ہے. الامی کا مطلب لٹرلی خاص ماں والا ہے. اور ظاہر بات ہے پورے قرآن میں خاص ماں والا نبی اور رسول صرف اور صرف عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اپنے منہ بولے نبی کو کس طریقے سے، اچھا سوال یہ ہے کہ ہم جس علاقے سے یا ہم جس مطلب جہاں جہاں بھی جتنے لوگ کہاں کہاں تھے، ظاہر بات ہے رشیا میں، کینیڈا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، وہاں کون سا نبی کون سا رسول آیا بھی؟ کون آیا؟ تاریخ میں کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس؟ اوٹ پٹانگ باتیں. یہ اسلام نے جس طریقے سے اس عقیدے کو گھڑا ہے، من گھڑنت عقیدہ کہ ہر جگہ ایک رسول نبی ہے. کون آیا بھی؟ کہاں آیا؟ کہاں آیا؟ ہم بھارت میں کس وقت، کس جگہ، کس زمانے میں کون سا نبی اور رسول آیا؟ یہ یعنی کیا کہتے ہیں ان کو، جاوید غامدی صاحب بھی یہ اپنا راگ الاپتے رہتے ہیں کہ ہر جگہ نبی اور رسول. کہاں آیا بھائی؟ کہاں آیا؟ یہ عرب کے اس مخصوص خطے کے علاوہ دنیا کے کس علاقے میں، کون سے خطے میں، کون سی جگہ پر کون سا نبی اور رسول آیا؟ کون سا آیا؟ یہ مسلمانوں کا من گھڑنت اور انتہائی ظالمانہ اور انتہائی بےہودہ اور جو ہے ایک فضول عقیدہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں نبی اور رسول آیا. کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. 1,24,000 یہ فضول کی انبیاء من تو صلی گھڑنت اللہ کی جو علیہ ہے، وسلم. جی ہاں من گھڑنت حدیث ہے. اور جو ہے اس حدیث کو لے کر انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے ہیں، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. ابھی بھارت میرا دیش ہے، میرے دیش بھارت میں آج تک کون سا نبی اور رسول آیا؟ ذرا بتاؤ، ثابت کرو، ثابت کرو. یہ عجیب جو ہے فضول اتنی خرافاتی بات کہ دنیا کے ہر حصے میں جو نبی اور رسول آیا اور ان کو اس امت کا، اچھا یہ نہ صرف نبی اور رسول آیا بلکہ وہ ان کی امت ہے. ارے بھارت کون سی امت ہے بھائی؟ کس کی امت ہے؟ کس کی امت ہے؟ دیکھیں اپنی باتوں کو کس طریقے سے لوگوں پر تھوپتے ہیں. اور تو ان کے نبی اور رسول کو ان پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، اور پھر ہمارے پیارے 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 جو ہے نا آقا، ان کو ان سب پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا. اب بولو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. واہ کیا بات ہے! یہ تو ہمارے مودودی صاحب کے لیے جھوم جھوم جانے والا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو جو ہے لے کر وہ جو ہے نکل پڑتے ہیں نا ہاتھ میں ڈنڈا لے کر، الجہاد فی الاسلام. یہ وہ ہے اللہ میاں کے ابا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا دشا ہوگی جب ہم پرتیک امت سمودائے سے ایک ساکشی لائیں گے اور ہے نبی آپ کو ان پر بنا کر ساکشی لائیں گے. کیا بات ہے، کیا نبی ہے. اور ہم تم کو ان پر بنا کر ساکشی لائیں گے. جی اچھا
آیت نمبر 42، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یعنی دیکھیں، آپ قرآن کے جس حصے میں جہاں جہاں بھی پڑھ لیں اس میں کفر اور ایمان مار کی، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی کام کی بات نہیں، کوئی انسان کو جو ہے انسانیت بنانے والی بات نہیں، کوئی جو ہے کہیں آپ کے روح کے تسکین کے لیے کوئی اس میں صاحب کچھ بھی نہیں۔ ہر موقع پر اس کا سارا زور کس بات پر ہوتا ہے؟ کفر اور ایمان، بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دن جو کافر تتھا رسول کے اوگیاکاری ہو گئے یہ کامنا کریں گے کہ ان کے سہیت بھومی برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اچھا، آیت نمبر 43 میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے، یعنی کچھ بات کرتے کرتے ایک دم دھڑ کے ساتھ ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیسی عجیب بات ہے یار، جی نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز کے قریب جو ہے جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورت کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو ایک مٹی کا قصد کرو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کس انداز سے اور کس طریقے سے بات کہی گئی۔ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اب اس میں نماز کے لیے جو لفظ آیا ہے الصلاۃ، اب الصلاۃ کا یہ ترجمہ نماز کرتے ہیں، ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے؟ تم صلاۃ کے قریب بھی نہ پھٹکو اس حالت میں کہ تم جو ہے نشے میں ہو، نشے کی حالت میں تم جو ہے صلاۃ کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور اس حالت میں بھی صلاۃ کے قریب نہ جاؤ کہ تم جو ہے کیا ہو، تم ناپاکی کے جنب کہتے ہیں وہ ہم بستری کرنے کے بعد میں ایک مومن پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کر لے، وہ نہا لے، تو غسل کیے بغیر جو ہے تم صلاۃ کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ ایک اس میں یہ کیا کہا گیا ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا جو ہے تم ایک آدمی قضاء حاجت کے بعد آئے، مثال کے طور پر ایک آدمی پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آئے اور اس کے بعد اس کو پانی نہ ملے، ٹھیک ہے، تو اب یہ یا پھر جو ہے مان لو مباشرت کرنے کے بعد میں اب اس کو غسل کرنا ہے تو پانی نہیں ہے اس کے پاس، تو اب وہ کیا کرے، مٹی کو سامنے رکھ کر یا مٹی کا ارادہ کرے، تو پاک مٹی کا ارادہ کرے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ایک پاکیزہ مٹی، مثال اب اس کے لیے جو ہے وہ تیمم کا ایک طریقہ ہمارے علماء ہمارے فقہا جو ہے بتاتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہے کہ ایک آدمی غسل کرنا ہے لیکن غسل کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مان لو وہ بیمار ہے،
بیماری کی حالت میں اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ سفر کی حالت میں ہے، وہاں پر اس کو پانی نہیں مل رہا، اور پھر جو ہے اس کو صلاۃ ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے یعنی پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، یا ارادہ کرنے کو تیمم کہتے ہیں، یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے کہ مان لو دیوار پر جو گرد ہوتی ہے نا، گرد و غبار ہوتی ہے، ڈسٹ، فائن ڈسٹ جو ہوتی ہے، یا کسی پتھر پر یا کسی بھی چیز پر جو فائن ڈسٹ ہوتی ہے، تم کیا کرو؟ پہلے ارادہ کرو کہ جو ہے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ سوچ کر جو ہے تم اپنے دونوں ہاتھ اس دیوار پر یا پتھر پر ایسے تھپ کے ساتھ مارنا ہے، تو تمہارے انگلی، تمہاری ہتھیلی پر، انگلیوں پر وہ جو فائن جو ڈسٹ لگ جائے گی، اس ڈسٹ کو تم اپنے چہرے پر ایسے مل لو، اس کے بعد ایک بار پھر مارنا ہے اسی طرح سے۔ جی سچ والا جی، یہ جو جی ڈسٹ ہے، جو جی دھول ہے جس سے تیمم کرنا ہے، تو ہوں اس کے بارے میں تفصیل سے ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر کوئی کتا یا جانور اپنی پیٹھ سے جو گرد جھاڑتا ہے ہوں اور اس کا جو غبار اٹھتا ہے، اس دھول سے بھی آپ تیمم کر سکتے، وہ بھی جائز ہے۔ ہاں، اصل میں یہاں پر پاکیزہ جو ہے مٹی چاہیے، پاکیزہ جو ہے ڈسٹ چاہیے، تو یہاں پر سعید کہتے ہیں وہ فائن ڈسٹ جو کہیں بھی ہو، مان لو کسی پتھر پر ہو، کسی چٹان پر ہو، یا پھر کوئی دیوار پر ہو، یا کہیں بھی ہو، تو بس وہ جو ہے پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پاکیزہ ڈسٹ سے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اس پر ایسا مارو تھپ کے ساتھ، اپنے چہرے کو بھی مل لو، اس کے بعد دوبارہ مار کر اپنے جو ہے ہاتھوں کو اپنی کیا کرو؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں یہ کو بھی اس دونوں طرح بھی سے مل لو۔ باتیں، جی یہ دونوں بھی سائنٹیفک نہیں ہے باتیں۔ ڈسٹ کے اندر پورے بیکٹیریاز رہتے، پوری اس میں بیماریاں رہتی، جراثیم رہتی، اور یہ بول رہے کہ بھئی فائن ڈسٹ کہاں سے ملے گی؟ اچھا اب دیکھیے یہاں پر مودودی صاحب یہ اسی حوالے سے لکھ رہے ہیں، اس امر میں اختلاف ہے کہ لمس یعنی چھونے سے کیا مراد ہے۔ حضرت علی، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، سعید بن جبیر، حسن بصری اور متعدد ائمہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد مباشرت ہے، اور اسی رائے کو امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام سفیان ثوری نے اختیار کیا ہے۔ بخلاف اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر کی رائے ہے کہ بعضی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے، اور اسی رائے کو امام شافعی نے اختیار کیا ہے۔ بعض ائمہ نے بیچ کا مسلک بھی اختیار کیا ہے، مثلا امام مالک کی رائے ہے کہ اگر عورت یا مرد ایک دوسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وضو ساقط ہو جائے گا، اور نماز کے لیے انہیں نیا وضو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم دوسرے سے مس ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب یہاں پر جو بات آئی ہے، جو لفظ آیا ہے، او لامستم النساء، اگر تم جو ہے اپنی عورتوں کو تم چھو، اب دیکھیں اس میں الفاظ دیکھیں، قرآن خود اتنی جو ہے گول مول باتیں کرتا ہے، ابھی اس میں ایک شرعی حکم، شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے قرآن کو، تو وہ اتنی گول مول باتیں کرتا، سیدھا اگر مان لو جو ہے صرف یہ کہہ دیتا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر کے آئے ہو یا ہم بستری کر کے آئے ہو، تو اس کے بعد تم کو یہاں پر لامستم کا لفظ جو آ کر اس میں کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو اپنی، یہاں پر بیوی کا بھی لفظ نہیں آیا، کیا اگر تم جو ہے عورتوں کو چھو کے آئے ہو، بیوی کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، عورتوں کو چھو کر آئے ہو، عورتوں کو چھو کے آئے ہو۔ اور اگر تم عورتوں کو دیکھیں، قرآن کی باتیں کتنی گول مول ہوتی ہیں، وہ اپنی بات میں کلیئر نہیں ہے، کیونکہ کلیئر نہیں ہے اسی لیے تو جو ہے مفسر پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے محدث پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے مترجم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے تعویلات کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کی باتیں کلیئر نہیں ہے نا، کلیئر نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس یا تو لفظوں کی کمی ہے یا پھر اس کی وکیبلری اتنی لمیٹڈ ہے کہ وہ اپنی بات کو کلیئرٹی کے ساتھ کہہ نہیں پاتا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے۔ او لامستم النساء کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہے؟ اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
اور اگر تم عورتوں کو چھو کے آئے ہو. کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ مطلب یہاں کیا لونڈی کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے. بیوی بھی نہیں ہے، لونڈی بھی نہیں ہے، نساء کا لفظ آیا ہے. اور نساء کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. بھئی نساء کے معنی بیوی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نساء کا معنی بیوی ہی نہیں ہوتے نا، نساء کا مطلب عورتیں ہیں. اگر تم مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں جو ہے وہ قہوہ خانے سے آیا واپس، اب اس کو جو ہے اس کو نماز پڑھنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات ہی کیسی گول مول ہے اس کی. اور پھر یہ کہنا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. اب ایک آدمی کا نشہ کیسے اترے گا؟ کیا اتنا جلدی اتر جاتا؟ اور پھر یہ مطلب بات نشہ، ہے کہ نشے سے، یہاں نشے سے نہیں روکا ہوا ہے، نشے میں اگر ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہ بولا ہوا اچھا اچھا ہے، نشہ کرنے دیکھیے، سے نہیں روکا. دیکھیں میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ شراب پینے سے پورے قرآن میں کہیں بھی حرمت کے انداز میں روکا نہیں گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ شراب پینا حرام ہے، ایسا نہیں کہا گیا، کہیں بھی نہیں کہا. پورا قرآن خالی پڑا ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت ایڈریس کر رہی ہے ایمان والوں کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت ایمان والوں کو کہہ رہی کہ اے ایمان والو، یعنی یہ بات، یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو نہیں، ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صلاۃ کے قریب نہ پھٹکو اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن نشے میں ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے نشہ کئی بھی کسی بھی طرح کا نشے میں ہوتے ہیں. تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. اب یہ یہاں پر ہمارے علماء کہیں گے نہیں، وہ پہلے جو ہے شراب حرام نہیں تھی، وہ جو ہے بعد میں اس کو حرام کیا گیا، لیکن یہ آیت اس سے پہلے کی ہے. دیکھیں اللہ میاں کا کیسا گول مول معاملہ ہے، کیسا گول مول یہ معاملہ ہے منسوخ یار. ہو گئی، یہ یہ منسوخ ہو گئی، گئی. یہ پہلے آیا وہ ایسا ہے، یہ بعد میں آئی، یہ پہلے آئی، یہ فالتو کے جھگڑے سننا. بھئی اگر واقعی اللہ میاں کے نزدیک شراب حرام ہوتی، شراب نقصان دہ ہے، تو وہ ایک ڈھنگ کا کبھی کام تو کیے ہوتے نا. یا تو قرآن میں کہیں بتا دیتے کہ اے ایمان والو، اب آج کی تاریخ کے بعد تم کو شراب پینا حرام ہے. کہیں ایسا کوئی حکم ہے قرآن میں؟ نہیں ہے، نہیں ہے. بھئی پورا قرآن خالی پڑا ہے. شراب کی حرمت کو لے کر پورا قرآن خالی پڑا ہے. اب یہ آیت تو ایسے بتا رہی جیسا کہ مومن لوگ، ان کا ایک نارمل کام تھا کہ وہ شراب بھی پیتے تھے. تو اب کیا کہا گیا؟ تو شراب پینے کے وقت، شراب کی پینے کے بعد میں تم صلاۃ کے قریب نہ آؤ. یہ بات بالکل ایسی ہے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ ڈرائیو نہیں کرنا ہے بس. بھئی تم کو ہاں، جو ہے بات یہ ہے کہ تم کو ڈرائیو تو کر سکتے ہو اور تم جو ہے ڈرنک بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ دونوں ڈونٹ مکس ڈرنک اینڈ ڈرائیو. یہ یعنی ان دونوں کو، شراب پینا اور ڈرائیونگ کرنے کو مکس مت کرو، دونوں ایک ساتھ نہ کرو، الگ الگ کرو. دراصل یہی بات تو اس میں آئی ہے نا. تم صلاۃ کو اور شراب پینے کو مکس مت کرو. ایگزیکٹلی اس میں یہی کہا گیا، یہی کہا گیا نا. بالکل. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کا اس کے علاوہ اور مطلب ہے کیا؟ بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں. ہم پوچھیں گے اپنے جو مومن بھائی ہوتے ہیں ان پہ، ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ بھئی مومنوں کے کو حکم دیتا ہوا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم صلاۃ اور جو ہے صلاۃ اور شراب کو مکس مت کرو. کیا خیال ہے؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں؟ ہے ایمان والو، تم جب نشے میں رہو تو نماز کے سمیپ نہ جاؤ جو کچھ وہ- جب تک جو کچھ بولو اسے نہ سمجھو، اور نہ جنابت کی استھتی میں مسجد کے سمیپ جاؤ، پرنتو راستہ پار کرتے ہوئے،
यदि तुम रोगी हो अथवा यात्रा में हो या स्त्रियों से सहवास कर लो, फिर जल न पाओ, तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर लो, उसे अपने मुखों तथा हाथों पर फेर लो। वास्तव में अल्लाह अति शांत सहिष्णु क्षमाशील है। अच्छा, इसमें इस आयत में कितने झोल हैं देखिए। एक तो कुरान इसमें ये एड्रेस कर रहा है मोमिनों को। इससे ये बात साबित होती है कि मोमिन शराब पीते हैं। किसी जमाने में तो पीते थे। मोमिनों के लिए शराब कोई अनोखी नई चीज नहीं थी, उनको बाकायदा उससे मना नहीं किया गया था। और तो और पूरे कुरान में भी कहीं भी शराब को हराम नहीं कहा गया। अरे देखें, अब आप जरा गौर कीजिए, वो बात जो कि किसी भी समाज में और खास तौर पर अरब के उस समाज में तो थी ही नहीं कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। इसके लिए कुरान में 1 2 3 4 5 बार आया। तुम पर हराम किया गया है मुर्दार और क्या, खून और सुअर का बहता हुआ गोश्त। खून। बहता हुआ खून तो एक जगह आया है, लेकिन सिर्फ खून को जो है 4 बार जो है दोहराया गया। खून व दम, दम का मतलब खून, ठीक है। वो दम 4 बार कह देने के बाद में किसी को ख्याल आया, अरे भाई ये तो आप खून को रोक दे रहे हैं। तो भाई जो जिसको कलेजी कहते हैं वो भी तो खून है, वो भी एक तरह का जो है थिजा हुआ खून है। तो बाद में अच्छा ऐसा है कि दमम मसबूहन, बाद में जो है एक लफ्ज का और इजाफा कर दिया, दमम मसबूहन, बहता हुआ खून। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो है कौन है जो मुर्दार खाता था, कौन है जो है जो खून या बहता हुआ खून पीता था, कौन है जो उस समाज में सुअर का गोश्त खा रहा था, कौन खा रहा था? लेकिन शराब तो पी रहे थे ना। कुरान खुद इसको एड्रेस करके इसको जो है इसको एंडोर्स कर रहा है कि मोमिन क्या करते थे, हालत नशा में होते थे। एक नॉर्मल सी बात थी, कॉमन सी बात थी। मोमिनों का हालत नशा में होना एक कॉमन सी बात थी। इतनी कॉमन थी कि कुरान ने उनको ये नहीं कहा कि ए ईमान वालों तुम नशा न करो, ये नहीं कहा। ये कहा कि अगर तुमको सलात के करीब जाना, अगर जाना है तो वो तुम जो है नशे की हालत में नहीं जाना। अच्छा, ये भी अंदाज भी देखिए, कोई आदमी सलात कोई चीज, कोई पत्थर का जो है कोई टुकड़ा, कोई जो है वो गुंडू है कि आदमी उसके करीब जाता। बात करने का तरीका देखें, सलात के करीब न जाओ। अरे भाई तुम सलात कायम न करो इस हालत में कि तुम नशे में हो, ये होता बात करने का तरीका। और फिर उसके बाद यह कि हत्ता तालमू मा तकुलून, कि तुम जान लो कि तुम क्या कह रहे हो। बात करने का बेढंगा अंदाज है, हत्ता तालमू मा तकुलून। कि भाई सलात में एक आदमी बोल रहा है, अरे भाई उसके अज़कार हैं, उसकी जो है तस्बीहें हैं, उसको बोलना कहते हैं। ये और मुझे ये बताएं कि कौन लोग हैं जो बोलने की जो है इस कैफियत को जानते हैं? भाई उनको रटाया जाता है ना, रटाया जाता है। आम तौर पर मोमिन जो है, जो अज़कार हैं, जो नमाज के अज़कार है, उनको तो रटाया जाता है। तालमु, वहां पर इल्म की बात कहां से आ रही है? कुल मिलाकर ये इतनी बेढंगी, इतनी वाहियात किस्म की आयत है कि इसमें कुरान को जो है बात करने का जो है बिल्कुल भी अंदाज नहीं है, उसको जो है उसका सलीका नहीं है। वो समझा ही नहीं पा रहा कि आखिर बोलना क्या चाह रहा। और फिर ये कहना है कि तुम अगर औरतों को छू के आए हो, औरतों से क्या मुराद है ये नहीं बताया, छूने से क्या मुराद है भाई। और फिर ये कि जो है तुम इरादा करो, तुम तयम्मुम करो एक पाक मिट्टी का, ये पाक डस्ट का, ये भी यानी अजीब बात है। इससे क्या होने वाला है? एक आदमी पाक डस्ट का जो है वो इरादा कर ले तो उससे अपने हाथों को और अपने चेहरे को मस कर ले, या जो है मसाह कर ले या मल ले, इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और इसमें जिस अंदाज में जो कुछ कहा गया है, इसमें एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल भोले अंदाज में बेतुकी बात कही गई। जी,
बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस है ये, और इतना हाँ कैजुअल अंदाज में है हाँ कि भाई जी। नशे में हो तो नमाज के नजदीक मत जाओ, तयम्मुम कर लो, अगर औरतों को छू लिया हो और फिर तुमको पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करो। तीन बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस एकदम आधे जुमले में और फालतू बातों में कई आयतें डाल दी उन्होंने। भाई औरतों को छूने का क्या मतलब? कौन औरतें? कौन औरतें? और छूने का क्या मतलब? हिंदी वालों ने तो साफ लिखा, अगर औरतों से सहवास कर लो तो फिर जल ना पाओ। हालांकि यहाँ पर तो लामस युलामिस ने मतलब यह है कि औरतों से एक दूसरे को छूना, एक दूसरे को छूना। भाई सीधा सीधा बोलो ना, उर्दू यहाँ शर्म आ रही? उर्दू वहां मरियम की उर्दू शर्मगाह इस्तेमाल मुबाशरत है। मरियम की शर्मगाह में फूंकते वक्त तो अल्लाह में कोई शर्म नहीं आई, यहाँ शर्म आ रही? हाँ जी। उर्दू में मुबाशरत आया था कि उसके लिए क्या सिर्फ छूना है? नहीं जाहिर बात है उर्दू में तो कहेंगे ना, वो उनको तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन एक्चुअल लामसा युलामिसु का मतलब है छूना, एक दूसरे का छूना। औरत ने मर्द को छुआ, मर्द ने औरत को छुआ, इसका ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर। लेकिन कौन मर्द कौन औरत, इनका आपस में रिश्ता क्या है, इस पर नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। तो और चलिए फिर जनाब। जल ना पाओ तो वहां तो जल था हाँ ही नहीं ना, वहां कहाँ जल रहता था? नहीं, ये सारे काम करने के बाद भी पानी नहीं है। पानी पानी नहीं। नहीं है तो तुमको पानी नहीं है तो तुमको ऐसा करना है। यानी कौन कौन सी बातें एक जगह इकट्ठी करके गटमट खिचड़ी बना दी है। कोई आदमी सफर की हालत में है, या फिर कोई जो है किससे कहां से आया वो, औजा औजा अहद मिनकुम मिनल गाइद, यानी कज़ाए हाजत से आए। अलगाइद कहते हैं मान लो पेशाब करके या पखाना करके कोई आता है, तो उसके बाद उसको पानी नहीं मिल रहा, तो अब उसको यह करना चाहिए। या अगर वो जो है वो सफर की हालत में है, या अगर वो मरीज है। जी चलिए, आज जो है हम आयत नंबर 43 का मुताला कर दिए, कल 44 से आगे बढ़ेंगे। 1 घंटा हो गया। जी, तो अब जी 1 घंटा हो गया, मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ। एक्स जी मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, सभी को आदाब और नमस्ते कह रही हैं। आईएम जी का $2 का सुपर चैट है, प्रणाम कह रही हैं, जी प्रणाम। ये वैदिक हिंदू एंशियंट सिविलाइजेशन, इनका 5.55 पाउंड का सुपर चैट है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू saviors of humanity. Standard narrative of Islam has a lot of holes. Many may Almighty help and protect you, saviors. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भाई। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सही सही कहा आपने। जी जी तो सच वाला तो जी, चल आज 8:30 बजे जी जी लाइव कॉल्स रहेंगे, डिस्कशन। जी हाँ तो अब हम यहाँ एंड करेंगे, सभी से जी रिक्वेस्ट हाँ है जी कि हाँ। 8:30 वाली लाइव साढ़े स्ट्रीम आठ में बजे जुड़िए आप हमें लोग। ज्वाइन कर लें। जी हाँ, तो हम जो है मोमिनों से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।